अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, पाकिस्तान ऐं भारत विच में टेंशन बरक़रार आहे। भारत में मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ कार्रवायूं बि तेज़ कयूं वियूं आहिनि भारतीय सरकार जी सरपरस्तीअ में। ऐं इन खां अलावा प्रोपेगंडा जेका पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु कयो पियो वञे, को सबूत बि कोन्हे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ पेशकश कई ही गैर जानबदार तहक़ीक़ात जी, ऐं उहा बि क़बूल अञा ताईं भारत जे तरफ़ां न कई वई आहे। भारत हमलनि जूं धमकियूं अञा ताईं मुसलसल बरक़रार रखियो वेठो आहे ऐं कंहिं बि वक़्तु को हमिलो थी बि सघे थो। सिंध तास मुआहिदो ख़तमु कयो वियो आहे ऐं ख़तमु करण जो बल्कि चयो वियो आहे, पर चुनाव में पाणी जेको आहे अॼु बि जारी आहे, वहे पियो। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे ॿ मुअज़्ज़िज़ सीनियर दोस्त आहिनि, सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि। मोहतरम जवाद फैज़ी साहब PTV जा मायनाज़ तजिया निगार ऐं एंकर पर्सन आहिनि। वेलकम कयूं था जवाद फैज़ी साहब खे। ऐं जनाब ख़ालिद गर्देदी साहब, जिन जो तल्लुक़ पाण बि कश्मीर सां आहे ऐं आज़ादु कश्मीर सां तल्लुक़ु आहे, पर ज़ाहिर कश्मीर जे मामले ते, पाक भारत मामलनि ते गिरप रखनि था। गर्देदी साहब के भी वेलकम। गर्देदी साहब वेलकम तो सिंधी में मैंने कर दिया। तो शुरुआत करते हैं फैज़ी साहब से। फैज़ी साहब, ये जो मोदी सरकार प्रोपेगंडा कर रही है, भारतीय मीडिया तो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ख़ुद भारत से आवाज़ें आने लगी हैं, भारतीय मीडिया से, सहाफ़ियों से आवाज़ें आने लगी हैं, आम लोगों से, सियासी जमातों से, दानश्वरों से आवाज़ें आने लगी हैं कि भाई ये मोदी सरकार का भोंडा हथकंडा था और ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है और हमला भी खुद कराया है। पाकिस्तान ने, DGISPR ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, उसके बाद ISPR के चैनल भी बंद करा दिए हैं वहाँ पे भारत में। तो सूरत हाल पे क्या तबसरा करेंगे आप कि भारतीय सरकार क्या करने जा रही है आखिरकार? शाकिर सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और मेरी बदकिस्मती कि मैं सिंधी में बात नहीं कर सकता। ख्वाहिश भी बड़ी है वल्लाह, और दिल भी चाहता है कि जितनी भी ज़बानें हैं वो आनी चाहिए। आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। इशू ये है कि वो हिंदुस्तान जो चाँद पे बस्तियाँ आबाद करने की बातें करता है, वो हिंदुस्तान जो सूरज पे चढ़ाई की बातें करता है, वो हिंदुस्तान जिसके वज़ीर आज़म अपनी गुफ्तगू में ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो अभी हालिया दौरा अमेरिका पे थे, तो ट्रंप ने कह दिया कि ही इज़ माई फ्रेंड, तो वो मुगालते में ही आ गए किसी में कि मैं तो ट्रंप का दोस्त हो गया ना। तो लिहाजा वो हिंदुस्तान जिसके हवाले से पहले तो दुनिया में ये कहा जाता था कि एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे मज़हब का इशू नहीं है, हर बंदा अपने मजहबी एतक़ादात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन जब से BJP वो बरसर इक़्तिदार आई, या इनके हाथ में छुरियाँ और टाकू आए और असलहा आया, तो उसके बाद हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा था वो मस्ख हो के, ख़त्म हो के, वो मेरी तरफ से तो फौत हो चुका है हिंदुस्तान, वो वाला जिसको सेकुलर इंडिया कहा जाता था। बल्कि अब हिंदुत्वा है, अब अक़लियतों से नारवा सलूक है। और इस दुनिया में अभी भी देखिए कि एक तरफ हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है, आलमी क़ुव्वतें हैं, वो इंसानी हुकूक के नाम पे सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। लेकिन जिस हिंदुस्तान के अंदर दल्लत हो, निचली ज़ात हो, अछूत समझा जाए, साथ बैठा ना जाए और उन पे भी तशद्दुद किया जाए, उनको भी ज़िंदगी की राह ना दिखाई जाए, उनके रास्ते बंद किए जाएं, और देखिए 30 के करीब अलहदगी की तहरीक चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। लिहाजा मैं वापस अब आपके सवाल के जवाब पे भी आता हूँ कि सारी चीज़ें तो अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। हिंदुस्तान जिसको ज़ोम ये था कि सफारती मैदान में, सफारती महाज पे हर मुल्क उनका हम आवाज़ हो जाएगा, उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाना शुरू कर देगा, कांधे के साथ कांधा मिलाएगा। एक भी मुल्क ऐसा नहीं जिसने हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया हो। देखिए, हर मुल्क जहाँ कहीं भी दहशत गर्दी का वाक़या होता है
دوسرا ملک اس کی مذمت کرتا ہے. اور کیا کمال اور خوبصورتی ہے کہ پاکستان نے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سب سے پہلے مذمت کی, سب سے پہلے مرنے والوں اور ان کے لواحقین کے حوالے سے تعزیت کی, افسوس کا اظہار کیا. حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, ہمارے شہید ہوئے, اور اس پہ ہندوستان نے, ان کے آفیشلز نے ایک لفظ نہیں کہا, افسوس کا ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا, بلکہ ان کا میڈیا اس پہ بغلے بجاتا رہا, اس پہ طنز کرتا رہا, اس پہ تان و تشنیع کے نشتر برساتا رہا پاکستان پہ. لیکن ادھر ہمارا کمال تھا, ادھر ہمارے دامن کی وسعت تھی, ادھر ہمارا بڑا جگرا تھا کہ ہم نے نہ صرف ایسی دہشت گردی کی کارروائی جس نے بھی کی ہے, اور ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لی جائے, یو این کروا لے, یہ بھی آگئی بات کہ یو این کروا لے جی. لہٰذا اس پہ اب کھسیانی بلی ہے, کھمبا بھی نہیں مل پا رہا, مودی سامنا کرنے کی اب صلاحیت کھو رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان جس نہج پہ ہے, اپنا ہی لگائے ہوئے الزام کے اوپر پھر الزام در الزام, اور کبھی پانی کی بند کرنے کی باتیں, کبھی وہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی باتیں جس میں عالمی طاقتیں, ادارے ضامن ہیں. لہٰذا یک طرفہ یہ ہو نہیں سکتا. اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خود مودی ہندوستان کے حصے بکھرے کرنے کی وجہ بنے گا, اور جس حالات سے گزر رہا ہے ہندوستان, اور خاص طور پہ بی جے پی اور نریندر مودی, مجھے لگتا ہے کہ یہ عنقریب خودکشی کر لے گا اور اپنے آپ کو کچھ کر بیٹھے گا. گردیزی صاحب, یہ پہلگام واقعے کے بعد مسلمانوں کے خلاف, پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف ظاہر ہے کارروائیاں بھارت میں ہوتی رہی ہیں, بھارتی ہندو انتہا پسند جو ہیں, مودی کے جو پیروکار ہیں, ان کی طرف سے. لیکن یہ اب رجحان بڑھا ہے. کہیں میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک مسلم خاتون پہ بھارت میں کتا چھوڑا گیا ہے, زندہ خاتون پہ. آج میں پڑھ رہا تھا تو کشمیر میں جو ہے بمبارمنٹ کی گئی ہے گھروں پہ. تو اس طرح گھر گرائے جا رہے ہیں, ہزاروں کشمیری ابھی تک گرفتار کیے گئے ہیں, اور درجنوں جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں. تو اب یہ اس پہلگام کے آڑ میں رجحان بڑھا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب. اور دوسرا یہ کہ پاکستانی میڈیا کو, آپ سب دوستوں کو مبارکباد کہ آپ لوگوں نے جس تحمل اور جس برداشت اور جس ذوق و شوق اور جس طرح آپ نے بیانیہ وہ لے کے چلے, آپ اس کا امپیکٹ دنیا میں یہ نکلا کہ ساری دنیا نے پہلگام واقعہ پر بشمول حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام اور پاکستانی میڈیا, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. لیکن انہوں نے اس بیانیہ کو بائی نہیں کیا جو انڈین میڈیا نے ودن 10 منٹس انہوں نے جو بنا کے دنیا کے سامنے رکھا کہ جی پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. جعفر ایکسپریس واقعہ اور پھر پہلگام واقعہ, دونوں قوموں کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح کا بھارتی میڈیا نے اس وقت تک کا جو نیریٹو بنایا, اور جس طرح نیوز روم کو وار روم بنایا, وہ تو اپنی مثال آپ ہے. وہ دنیا کے سامنے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ سے لے کر چین تک اور ایران سے لے کر ترکی تک سارے لوگوں نے اس واقعہ کو تو کنڈم کیا, لیکن بھارت کے اس اقدام کو کہ وہ پاکستان پر کوئی جنگ مسلط کرے گا, آبی جارحیت کرے گا, اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا, جس کے نتیجے میں اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے. چونکہ 22 کو یہ واقعہ ہوا اور آج جو ہے نا 8-9 دن ہو گئے. روزانہ ہم سنتے ہیں بھارت نے آنا ہے, اور پاکستان کی فوج نے اس کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ اٹیک کریں گے تو ہم اس کا شدید رد عمل دیں گے, اوپر والا رد عمل دیں گے. اچھا, اس کی بھی انہوں نے ایک وضاحت اپنے تئیں یہ سوچ کے میڈیا پہ چلا دیا کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم چلائیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اگر ایٹم بم چلانا ہے تو وہ انڈیا سے پوچھ کے چلائے گا, لیکن اگر وہ اٹیک کرے گا تو پھر کیا چلائیں گے ہم؟ جو بھی ہتھیار ہیں ظاہر ہے وہ جنگ کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ ذرا وہ یوز میں آئیں گے. لیکن اس کے اوپر ذرا پھر پوری دنیا نے اس بات کو لیا سنجیدہ, اور بھارت کو یہ کہا کہ ذرا سکون کے ساتھ. تو ابھی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ مودی کی سیاست اور بھارت کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اچھا, وہ کرتے کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ ابھی پہلگام واقعہ ہوا, جو وہاں کے لوگوں کی تحریک ہے, جس کو تحریک عزیز کشمیر کہتے ہو, جو وہاں کے لوگوں کی اپنی اندرونی تحریک ہے انڈیا کے خلاف, جس طرح انڈیا کی باقی ریاستوں میں ہے.
تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک 77 سال ہو گئے. ان 77 سالوں میں پہلگام میں وہی سیاحت ویسی ہی چلتی رہی. کبھی کسی نے کسی سیاح کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا. اور عجیب و غریب صورتحال ہے انڈین ایجنسیز کی اور انڈین فوج کی اور سیکورٹی اداروں کی کہ آدھا گھنٹہ وہاں آپریشن چلتا رہا. یعنی لوگوں کو مارتے رہے جو بھی لوگ تھے. اس میں 10 منٹ میں انہوں نے FIR کی. FIR میں نامنیٹ کر دیا کہ جی بیرونی قوتیں. اور بیرونی قوتوں کا میڈیا نے انٹرپریٹ کیا کہ جی یہ پاکستان نے کیا ہے. اب وہاں کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا. اب آپ دوسرا ایک اور پہلو ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ میڈیا چونکہ وہاں پہ پابند ہے, لوکل میڈیا لوکل گورنمنٹ کے تھرو, اور جو انڈین میڈیا ہے وہ آپ کے سامنے تھا. تو انٹرنیشنل میڈیا نے اور پاکستانی میڈیا نے اس ٹائم میں جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کی اور بتایا کہ یہ کیسے ایک واقعہ ایسا ہے جس کے اوپر آپ اٹھ کے تو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. اور اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ مودی صاحب اور بھارتی حکومت اور ڈیپ اسٹیٹ وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں. اتنے سارے دن ہو گئے ہیں کہ ہم حملہ کرنے لگے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, تو یہ وہ تو کچھ نہیں ہوا ابھی تک. تو پچھلی دفعہ جس طرح آئے تھے 2 کووں کی لاشیں چھوڑ کے گئے یہاں سے, وہ آئے تھے مجاہدین کا کیمپ ڈھونڈنے کے لیے, تو 2 منٹ بھی یہاں آرام سے نہیں ٹک سکے اور 2 کووں کی لاشیں اور ایک درخت انہوں نے مارا اور اس کے بعد بھاگ گئے. اس کے نتیجے میں ابھینندن کے طیارے کا ملبہ بھی چھوڑ دیا. جی ابھینندن تو اچھا مزے کی ایک اور بات بتاؤں کہ ابھینندن کو ڈراپ بھی جو ہے نا وہ کشمیریوں نے کیا, آزاد کشمیر کے لوگوں نے, اور اس کو پکڑ کے یہاں لائے بھی آزاد کشمیر کے لوگ. تو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو جوش و جذبہ ہے جو کہ جی اگر آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو 700 کلومیٹر LOC ہے, تو اس کے پاس ایک ہی موقع ہے, نہ LAC ہے اور نہ آپ انٹرنیشنل بارڈر پہ یہ کارروائی کر سکتے ہیں, انڈیا کر سکتا ہے. ایک ہی جگہ ہے وہ LOC ہے اور وہ بڑا آسان ہے. ہم چونکہ وہاں پہ چوکی جو ہے نا چوکیاں جتنی بھی ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں, آبادی ایکسپوزڈ ہے. تو وہ اس طرح کا کوئی ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ کوئی پلان ہے ان کا کہ جو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایگزل کر سکتے ہیں تو وہ ٹرائی کریں گے کہ اس جگہ پر سے اپنی خفت مٹانے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ جس کے بعد وہ پھر دوبارہ ایک شور و غوغا ہوگا بھارتی میڈیا کے اوپر کہ جی جس طرح وہ نہیں کیا تھا انہوں نے فیبروری 19 میں کہ جی ہم نے F-16 گرا دیا. F-16 کا ملبہ کہاں ہے ابھی تک کسی کو نہیں ملا. تو جو جھوٹ کے اوپر آپ اچھا ایک اور یہ 26 لاشیں بھی تو نہیں دکھائی نا, یہ 26 لاشیں بھی نہیں ہیں اور وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ ان کو کس نے مار دیا. اور اتنی سینسیٹیو جگہ پہ جہاں مرنے والے کا پتہ ہے نہ مارنے والے کا پتہ ہے. ہاں, اور نہ کسی نے ان کو روکا اور 8 لاکھ فوج وہاں پہ, نہ روکنے والوں کا پتہ ہے. ہاں, تو اب اس کی بنیاد کے اوپر آپ اگر اچھے پڑوسی کی طرح نہیں رہ سکتے تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان جب بھی کوئی بہتر پوزیشن میں آنے کی کوشش کرتا ہے معاشی طور پر, ہمارا سی پیک ہے, ہمارا جو وہاں پہ اب جو سنتاس مادے کی بات ہو رہی ہے, تو ان ساری باتوں کو لے کر انڈیا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتا ہے کہ جس سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے تو آپ سکھ سے رہتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا پڑوسی ملا ہوا ہے جو 47 سے لے کر اب تک گلے پڑا ہوا ہے. جناب فیضی صاحب, بھارتی میڈیا اور پاکستانی میڈیا کا کمپیریزن اگر کریں تو جس طرح پروپیگنڈا ان کا بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور کوئی ایک بھی بات ان کی پاؤں پہ کھڑے ہو کے نہیں ہے, مطلب بے بنیاد باتیں ہیں ساری, اور پاکستانی میڈیا نے جس طرح کاؤنٹر کیا ہے تو اس میں بیانیہ میرا خیال ہے پاکستان کا بائے ہو چکا ہوا ہے عالمی سطح پہ بھی, بھارت کا نہیں ہوا, بھارتی میڈیا کا. دیکھیے شاکر صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوتا ہے افسوسناک اور پوری ٹرین یرغمال بنا لی جاتی ہے, دھماکے ہوتے ہیں. ابھی ہمیں اور وہ جس دور افتادہ یہ ایریا میں ہوا اور بڑا گنجلک بڑا مشکل راستہ تھا وہ وہاں پہ ہوتا ہے اور ہمیں ابھی اس کی تفصیلات نہیں پتہ, لیکن اس کے ہوتے ہی فوری اسی طرح ہندوستان میں میڈیا پہ سیٹ لگ جاتے ہیں اور لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں, پاکستان پہ حملہ ہو گیا اس کی شہ سرخیاں لگاتے ہیں, بریکنگ نیوز دیتے ہیں, اور BLA کے دہشت گرد جو ہے وہ ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ انہیں اسکرین پہ پورا موقع دیتے ہیں. تب بھی ہم نے دیکھا, اور اب کی بار جو خود ہندوستان کے اندر ہوا بھی یہ بات ہوئی
کہ دیکھیے BBC کی رپورٹ آئی ہے تو BBC پہ بھی وہ چڑھ دوڑے ہیں. BBC کی رپورٹ نے بتایا کیا ہے کہ وہاں پہ جو سیر و سیاحت کے لیے آنے والوں کو گھوڑوں پہ اور خچروں پہ جو لے کے جاتے ہیں, اب یہ واقعہ FIR کی کہانی بھی کھل گئی کہ کتنے بجے شروع ہوا, کتنے بجے FIR درج ہوئی 10 منٹ کے اندر. پھر اس کے بعد جو BBC پہ یہ خبر چلتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر کا رہنے والا, اس کو پولیس کی کال آتی ہے, پولیس کی کال اس کو آتی ہے وہ تقریباً 2:45-3 بجے, اور جو BBC کی رپورٹ میں ہے, اور اس سے پولیس پوچھ رہی ہے کہ یار یہ بتاؤ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یہاں پہ. وہ کہتا ہے جی میں تو کافی دور ہوں. پونے گھنٹے میں وہ بندہ پہنچتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں 3:30 بجے جا کے پہنچتا ہوں تو لاشیں دیکھتا ہوں. پھر وہ پولیس والوں کو فون کرتا ہے, پھر پولیس والے پہنچتے ہیں, جا کے 4:30 پونے 5 پولیس والے پہنچے ہیں جائے وقوع پہ. لیکن 3 بجے ہی واویلا شروع کر دینا اور سیٹ لگا دینا اور پاکستان کے بارے میں بکواسیات کا مظاہرہ کر دینا, اس پہ بھونکنا پنا شروع کر دینا, اور بغیر ثبوت کے وہ جس طرح کر رہے تھے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 10 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر آپ ایک سیٹ پہ 4 تجزیہ کار بٹھاتے ہیں. 100 چینل تھے. اب آپ اس سے حساب لگا لیجئے کہ کیا یہ بندے پہلے سے تیار نہیں تھے کہ 100 چینل پہ اگر 400 بندہ بٹھایا ہوا ہے تو وہ 400 بندہ 15 منٹ میں تو ارینج نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ پری پلانڈ تھا, یہ سارا کچھ پہلے بنایا گیا تھا. اور پھر اصل میں مار یہ یہاں سے کھا گئے کہ کاش تو نہیں کہنا چاہیے, اگر تو یہ کوئی کرتے نا کہ چکوٹی کے ساتھ ہی, اگر یہ کرتے نا, اب جو ہے میرے بھائی ان کو ایریا کا بہتر پتہ ہے, یہ کر دیتے 8 مقام کے ساتھ ہی کسی جگہ پہ, یہ کر دیتے نیلم کے کسی سامنے ہندوستانی فلیگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے برج بھی ہیں وہاں پہ جو جہاں تک ہم گئے ہم نے وہ دیکھا. لہٰذا وہاں تو کر دیتے تو سمجھ آتی تھی کہ دریاؤں پار بندہ آیا اور وہ تیر کے آ گیا ہوگا اور اس نے آ کے یہ دہشت گردی کر دی. اب آپ 200-250 کلومیٹر دور ہوں LOC سے اور وہاں یہ واقعہ ہوا ہو, 7 لاکھ سے زائد آپ کی فوج ہو, تناسب نکالا جائے تو 6 اور 7 بندے پہ ایک فوجی آتا ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. چلے آنے کا نہیں پتہ چلا یار, جب یہ واقعہ ہو گیا تو جانے کا تو پتہ ہونا چاہیے. وہ 200-250 کلومیٹر کہاں زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, زمین نگل گئی, کیا ہوا کیا. اور پھر ان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ کدھر گئی, ان کی ایجنسیز کدھر گئیں, ان کی افواج کدھر گئیں. اور ایک بندہ جو BJP کا انہوں نے ساتھ لگایا ہوا ہے, اپنی جو پرائیویٹ ملیشیا بنائی ہوئی ہے, وہ بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ کدھر, وہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکے. ایک تو سوالیہ نشان ان پہ یہ لگ گیا. دوسری جو بات تھی اس میں یہ تھی شاکر صاحب کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان نے, اور آپ نے میڈیا کا سوال کیا, ہم پینک نہیں ہوئے, ہمارے منہ سے جاگ نہیں نکلی, ہم نے کوئی بدتمیزانہ رویہ نہیں اپنایا, بلکہ ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ مذمت کرتے ہوئے, افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات کا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. اور وہ تقریر جو کاکول ملٹری اکیڈمی میں پرائم منسٹر نے کی اور اس میں واضح کیا کہ آئیے غیر جانبدارانہ کریڈیبل جو ادارے ہیں ان سے تحقیقات کرا لیں, ہم معاونت کرنے کو تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہندوستان جو گیدڑ ببکیاں دینے میں باز نہیں آتا, اپنے والوں بڑا بہادر بنتا ہے, وہ حالانکہ ہے تو گاؤں موتر پینے والا ہی نا. لہٰذا وہ جو اپنا شو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں, ہم کھا جائیں گے, ہمارے پاس اتنی فوج ہے, ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. اب دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر جو کاکول ملٹری اکیڈمی میں تقریر کرتا ہے, اس بیس پہ وزیر اعظم پاکستان کا جو چینل ہے, اکاؤنٹ ہے, اس پہ پابندی لگ جاتی ہے. اب مجھے بتائیں, چلیں وہ تو پرائم منسٹر ہوا, لگ گئی. اب مجھے بتائیں رضوان الرحمان, بریک پہ بھی جانا ہے, میں یہ ختم کر لوں, رضوان الرحمان رضی جیسا بندہ, اس کے یوٹیوب چینل سے یا شاکر سولنگی کے یوٹیوب چینل سے ہندوستان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ اپنا رضی دادا, جی رضی دادا, وہ بھی ان 16 بندوں میں شامل ہے جس میں آسما شرازی صاحبہ بھی ہیں,
جس میں رضوان الرحمان رضی بھی ہے. دیکھیں میں بڑے چینلز کی بات نہیں کر رہا, جیو, ڈان, ARY, ہم اور GNN اور سنو, یہ سب بند کیے اس 16 چینلز میں. اچھا اس میں آسمہ شرازی کا چینل بھی بند کر دیا, اس میں رضوان رضی کا رضی دادا کا بھی بند کر دیا. یار یہ کس قسم کا لیول ہے کہ تم باتیں کرتے ہو, جو میں نے پہلے کہا چاند کی اس پہ بستیاں آباد کرنے کی, اور ایک رضی ہو یا شاکر سولنگی ہو یا جواد فیضی ہو, اس کے یوٹیوب چینل سے تم اتنا خوفزدہ ہو. ان کی حالت دماغی آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے. چلیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین हिते वठूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. वेलकम बैक नाज़रीन पाक भारत कशीदगी जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया. मुअज़्ज़िज़ महिमान असांखे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि असां सां गॾु, ऐं जनाब ख़ालिद गर्देदी साहब ॾे हलंदासीं. ख़ालिद गर्देदी साहब, पहले तो ये खालिस्तान और सिखों की तहरीक और खालिस्तान तहरीक के जो सरबराह हैं वो सिख फ़ौजियों को मशवरे दे रही हैं, अपीलें कर रही हैं कि सिख फ़ौजी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न लड़ें. एक ख़ातून ने सिंगर ने गाना भी गाया है कि पाकिस्तान पर भूल कर भी हम हमला मुर्दाबाद नहीं करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे हमारे बाबा जो गुरु नानक जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है. तो सिखों के हवाले से 2 करोड़ सिख हैं, ज़ाहिर है सिख फ़ौजी भी हैं, सिख बड़े बड़े ओहदों पर जनरल भी रहे हैं. तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं मोदी के लिए पाकिस्तान पर हमले करने की सूरत में? जी देखें, हम इंडिया को कहते हैं कि आप हमला करें, हम आपको हिंदुस्तान में भी जवाब देंगे और यहाँ चाय पिलाएंगे आपकी वसातत से. एक तो बात ये है. दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का एक ख़ास तबका जो अपर क्लास है, उसके अलावा कोई महफूज नहीं है. मुसलमान, सिख, इवन कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं, ये सारे लोग. और फिर आज़ाद कश्मीर को उन्होंने हमेशा पैनिक रखा, पाकिस्तान को हमेशा पैनिक रखा. तो आप अच्छा जो आप बात आपने पूछी, उनके फोर्सेस के लोगों को उनसे रिज़ाइन लिए गए. उन्होंने कहा हम नहीं बात भाई जंग नहीं कर सकते, चूँकि बहुत बड़ी आबादी सही, माशी तौर पर मजबूत सही, लेकिन उसके लिए जंग करने के लिए जिगर चाहिए. तो जिगर तो उनके पास है नहीं. अब इन लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हमारे साथ ही सिंह फंसाए हुए हैं. उनकी इन्वेस्टमेंट अगर ईरान में ज़ाया होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट तुर्की में ज़ाया होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी इवन बलूचिस्तान में ज़ाया होती है, तो भाई ना करें इन्वेस्टमेंट. सुकून से नहीं रह सकते आप. आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है. आप भारत के अंदर जो है ना, जैसे भाई ने कहा कि सेकुलर मुल्क था एक टाइम, लेकिन मोदी ने आकर इसको वहाँ पे पहुँचा दिया है कि जहाँ पे कोई भी इस पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है. अभी जिस तरह की एक्टिविटीज़ और इन्होंने रीजन में क्रिएट की, और जिस तरह की सिचुएशन इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बनाई है, तो मुझे बताएं चाइना इनका दोस्त है या अमेरिका इनका दोस्त है? ट्रंप ने तो कह दिया कि मोदी दोस्त है. मोदी इज़ अ पर्सन नॉट इंडिया. मोदी कल होगा परसों नहीं होगा, लेकिन वो जो बीज बो के जा रहे हैं. ट्रंप ने तो बानी PTI के लिए भी कहा था, वो सबको कहता है बिजनेस पर्सन है, हर दूसरे बंदे को दोस्त कहता है. हाँ, वो गवर्नमेंट में बिजनेस पर्सन है, उसके लिए सब दोस्त हैं. उसके लिए बिटकॉइन वाले भी दोस्त हैं उसके लिए. जिस तरह बानी PTI जिस मुल्क जाता था उस कहता था कि इस मुल्क का निज़ाम पाकिस्तान में राज करूँगा. जी बिल्कुल. तो ये सूरत हाल है, और उसमें इंडिया ये खाम ख्याली में से निकल आए कि वो जंग करेगा, हमारे साथ करनी है तो कर दें, एक दफ़ा मुकाएं इस कहानी को, उसके बाद सुकून से रहे इस एरिया में सारे लोग, पाकिस्तान भी और इंडिया भी. लेकिन ये रोज़ का तमाशा, और स्पेशली कश्मीर इशू को लेकर अगर आप उसको हल नहीं करते तो आप इस खित्ते में चीन के साथ, जो चीन की अपनी पॉलिसी है या उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसको लेकर इंडिया और पाकिस्तान इस पोजीशन में होंगे कि जिस तरह इंडिया हमेशा जो है ना वो कोई ना कोई क्रिएट करता है सिचुएशन, तो ये सारा खित्ता जो है ना कहीं ऊपर जा सकेगा, चाहे वो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या इसी तरह की कोई दूसरी एक्टिविटी. तो इंडिया की मौजूदगी में ये सारे जो आपकी ग्रोथ है वो हमें दिखाई नहीं दे रही. इवन इंडिया खुद डूबता हुआ दिखाई दे रहा है. मोदी ने मर जाना है कल,
کس لیے جو ہے نا سوری یہ جو ہے نا ہندتوا کا ایک نقطہ نظر لے کر آپ جو ہے نا ساری دنیا کو فتح کرنے کے اور آپ کہتے ہیں کہ جی گریٹر انڈیا قائم کریں گے؟ ایسا پاسبل ہوتا تو کر لیتے آپ۔ پاکستان جو ہے نا وہ بن گیا، اب اس کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ آپ بیٹھ کے باتیں کریں۔ صحیح بات ہے جناب فیضی صاحب، سفارتکاری پاکستان کی کتنی آپ کے خیال میں کامیاب رہی ہے؟ کیونکہ دنیا بھی تنقید کر رہی ہے، امریکن میڈیا میں یا برطانوی میڈیا میں یا دنیا کے جو سیاسی جو شخصیات ہیں، جو حکمران ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے اور غلط بیانی مودی سرکار کر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی کہ وہ ہندوستان جو میڈیائی جنگ بھی ہمیشہ جیتتا رہا ہے ماضی میں، اور کچھ ہماری اپنی کمزوریاں تھیں نا، 9 مئی بھی بس آنے والا ہے، کچھ کمزوریاں تو ان کے پاس ہماری یہ بھی تھی نا کہ جب وہ دکھاتے تھے کہ دیکھیے خود انسٹالیشنز پہ پاکستان پہ خود پاکستانی حملہ آور ہیں، خود شہداء کی بے توقیدی کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز ویپنز تو تھے نا ان کے پاس، وہ جو پوری دنیا کو دکھاتے تھے۔ لہٰذا اب کی بار جہاں ہم اندرونی سطح پہ ایک ہو کے سامنے آئے ہیں، وہیں پہ سفارتکاری ہماری لاجواب رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے ہی اقوام متحدہ کے اندر ہم فتنۃ الخوارج کے حوالے سے ثبوت فراہم کر رہے تھے، وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے مستقل مندوب، پھر ہم نے ہمارے آرمی چیف سے لے کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ سے لے کے جہاں جہاں جا رہے تھے وہاں بتا رہے تھے کہ فتنۃ الخوارج کی صورت میں جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، جو شہادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، جو معاشی طور پہ نقصان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہندوستان ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ جو ہم نے کچھ لیڈرز پکڑے کالعدم ٹی ٹی پی کے، فتنۃ الخوارج کے، ان کی آڈیوز بھی آئیں، ان کے اعترافی بیانات بھی آئے کہ ہمیں ہندوستان سے کس طرح مال ملتا ہے، کس طرح رسد ملتی ہے، کس طرح پیسے کے ساتھ ساتھ اسلحہ ملتا ہے، اور کس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ماضی میں بین الاقوامی سطح پہ یہ چیز بھی اٹھائی تھی کہ آخر کیوں ہندوستان کے 16 سے 20 کونسلیٹ جو ہیں وہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں، جو پتھروں کے دور میں واپس چلا گیا ہے، جہاں پہ خواتین کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں کے ہاسپٹلز میں لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، وہاں پہ 20 کونسلیٹ کر کیا رہے ہیں؟ لہٰذا ایک تو ہم آلریڈی پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے، اوپر سے ہمارے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، ہم نے وہ بھی بتایا کہ ان دہشت گردوں کو گلوریفائی مت کیجیے، جہاں جہاں آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کا حساب لگائیے، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اور عام معصوم جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب جب یہ پہلگام واقعہ ہو گیا تو اس میں دنیا پہلے سے ہی الرٹ تھی، چوکنا تھی ہماری سفارتکاری کی وجہ سے۔ اور میرے ساتھ پرسنلی کئی دفعہ ہوا کہ میں سمجھتا تھا کہ وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو میسج کیا کسی خبر کے لیے تو میسج کا جواب نہیں آ رہا، بزی ہوں گے، لیکن پتہ یہ چلنا کہ وہ ٹائم چینج ہے، وہ تو کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اسی طرح اس موقع پہ میں نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ نے ایک دن میں 3 4 وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کرنی، پھر پوری دنیا کے جو پاکستان کے پوری دنیا میں سفارت خانے ہیں انہیں بریف کرنا، اس کے لیے وزارت خارجہ میں 24 گھنٹے اجلاس ہونا، پوائنٹس تیار ہونے، اس پہ ان ممالک کو ہم نے کیا دینا ہے، وہ سائفر کیا ہوتا ہے۔ اب اس وقت سائفر کی والی بات ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ کہاں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ کیا کہنا چاہیے، ہمارے سفیر کو کیا کہنا چاہیے، وہاں کی حکومت کو کیا ہم نے بتانا ہے۔ لہٰذا مسلسل اس پہ لگے رہے ہیں، لیکن وہی کامیابی کی کنجی وہی چیز نکلی کہ ہم نے فٹافٹ پینک ہو کے گالیاں نہیں دیں، ہم نے ٹیکنیکلی اور بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کا ٹیکنیکلی جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چند واقعات بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوں گے کہ اگر ایک طرف دلی کے اندر ہمارا ہائی کمیشن ہے، اس کی تو سیکیورٹی نہ رہے،
اور وہاں ہمارے سفارتکاروں کو تنگ کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں لندن کے اندر جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کے باہر مظاہرہ ہو اور ہندوستانی اس پہ حملہ آور ہو جائیں تو اسی دن ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے برطانوی ہم منصب وزیر خارجہ سے گفتگو کی, اس پورے واقعے کا بتایا, پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کیا. اور اب اگلی چیز میں آپ کے پروگرام میں آخری حصہ ہے تو میں اس پہ یہ بات کر دوں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل, وہ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلانے کی تجویز بھی ہے اس ایک مسئلے پہ, اس ایک ایشو پہ. اور جو صدر ہیں اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ اجلاس بلانے کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ دو ایٹمی قوتیں جو آمنے سامنے ہیں اس مسئلے کو سمجھا جائے. اور مجھے یہ امید ہے اس واقعے کے بعد کہ اگر یہ سارا واقعہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو وہ واقعہ بنایا گیا, وہاں دہشت گردی کا الزام مقبوضہ کشمیری جو مسلمان ہیں ان پہ یا پاکستانیوں پہ لگایا گیا, اب یہ پھر ہائی لائٹس میں ہے. مقبوضہ کشمیر کے تنازعات بھی اب جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور شاید کہ شرم و حیا ہو جائے کوئی کہ وہ جو اتنے عرصے سے وہ جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, ہندوستان کے تسلط کے حوالے سے اور اسے متنازع علاقے کے حوالے سے قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی, اس کے حوالے سے بھی اب یہ غور ہوگا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا ہندوستان خود پھنس گیا ہے اس سارے معاملے میں اور اب چین بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے لداخ کا اور اس کے ساتھ جتنے ایریاز ہیں, لہٰذا یہ ایک ایسا ابھرتا ہوا موضوع اور ٹاپک ہے پوری دنیا کے لیے. اگر اس پہ وہ ایشو نہ صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا تو یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا. آخری جملہ یہ کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, منہدم کیا جا رہا ہے. آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ کچھ اسرائیلی وہاں پہنچے ہیں اور تکنیکی صلاحیتوں سے بھرپور. اب آپ اس کی مماثلت بھی دیکھ لیجئے, جس طرح اسرائیل غزہ کے اندر گھروں کو, بلڈنگز کو تباہ کر رہا ہے, یہ وہی چیز ہے, بالکل اس کے بالکل ویسی ہی چیز ہے کہ خود کشمیر کے اندر وہاں پہ گھروں کو تباہ کرنا, عمارتیں گرانا. یہ یہود و ہنود کا جو جملہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں یا ہم مختلف خطباء سے سنتے رہے ہیں, اب جا کے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہود بھی ہنود بھی وہ مل کے کس طرح دنیا کی پہلی اسلامی ریاست, اسلام کے نام پہ بننے والی مدینہ کے بعد, اور پہلی اسلامی ایٹمی قوت, اس کے خلاف یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ ہے اس بارے میں. چلیں اچھا گردیدی صاحب, آخری سوال آپ سے مختصر سا, کیونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, ہونے والا ہے, تو 1-1.5 منٹ کے اندر آپ بھی ہمارے لیے ان آفیشل سفیر ہیں آزاد کشمیر کے ہمارے پاکستان میں, تو سفارتکاری جو پاکستان کی ہوئی ہے اس پہ آپ 1-1.5 منٹ میں کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں, انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس کنفلکٹ کو لے کر جو ابھی ہوا, انڈیا کے رسپانس اور پاکستان کے رسپانس کو چیک کرتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے وہاں پہ سلامتی کونسل کا اجلاس کیا, یہاں پہ بھی ہوا. ان کا رسپانس یہ تھا کہ یہ پاکستان نے کر دیے اور ہم پانی بند کریں گے, شملہ مادہ ختم کر رہے ہیں اور یہ سارا. پاکستانی گورنمنٹ نے بڑا ہمبل ان کو رپلائی کیا کہ اگر آپ پانی بند کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جتنے بھی مادے ہیں وہ سارے ختم کریں گے, اور ساتھ یہ پانی بند کرنے کا مطلب ہے کہ اعلان جنگ, یعنی آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں. بڑا کول سا رسپانس تھا. دوسرا رسپانس آیا جی آپ کے میڈیا کی طرف سے, امیزنگ. وہ ان کا چیخ و پکار, ان کی ساری گفتگو, گالم گلوچ اور جس طرح کا وہ ماحول تھا, اس کو بہت اچھے سے ہمارے سارے جرنلسٹس نے اس کا جو نیریٹو تھا اس کو کاؤنٹر کیا. حالانکہ وہاں 100 چینل سے 400 لوگ آپ کے خلاف لگے ہوئے تھے, اور یہاں پر آپ کے ٹوٹل چینل کتنے اور اس میں بیٹھے ہوئے صحافی کتنے ہیں, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ چیک کر لیں اور ان کا رویہ چیک کر لیں کہ رسپانسیبل کنٹری کے جرنلسٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے. یہ 2. تیسرا جو تھا وہ ہے فوج کا رسپانس. انہوں نے کہا کہ جی ہم حملہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ اٹیک کریں گے تو ہمارے آرمی چیف نے ان کے بارڈر پہ کھڑا ہو کے, LOC کے اوپر بھی نہیں, کسی LAC کے اوپر بھی نہیں, بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کے کہا اور رسپانس کیا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو ہم ہائی رسپانس کریں گے آپ کو. اچھا, پھر رہ گیا عوام. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں, جو سیاسی خلفشار جو ایک ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے,
उसको लेकर उनको ये लग रहा था कि शायद लोग जो है ना आपस में इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन हाँ, लेकिन 110% लोगों ने एक ही उसके नुक्ते के ऊपर स्टैंड किया कि अगर आपने हमला किया तो फ़ौज तो अपनी जगह पे लड़ेगी, हम आपके साथ लड़ेंगे। और आज़ाद कश्मीर के अंदर से भी ये रिस्पांस सेम है। हालांकि सिविलियन का काम सपोर्ट करना है फ़ौज को जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, लेकिन मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में जैसे जश्न नहीं होता, किसी ने जंग का ऐलान कर दिया तो ओके आओ यार, कमान, आपके साथ हम बात करते हैं, आपको चाय भी पिलाएंगे और आपकी खिदमत भी करेंगे जिस तरह पहले की थी हमने। लेकिन रिस्पांस देख लें कि लोगों ने अंदरूनी खलफशार के बावजूद एक ही बात कही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, ओके, कोई हमारा इख्तिलाफ है, ओके, लेकिन अगर आप हम पे अटैक करने की बात करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद गर्दीदी साहब, जनाब जवाद फैज़ी साहब टाइम देने के लिए। नादरीन, अॼो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।